बड़हाल रजौरी मोहम्मद असलम की इकलौती बेटी जो अभी तक जिंदा थी 6:16 पर उसका ईसीजी हुआ है और उसकी भी मौत हो चुकी है। यानी बड़हाल रजौरी के रहने वाले मोहम्मद असलम के 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। मोहम्मद असलम के मामा मोहम्मद यूसुफ की मौत भी हो चुकी है, मामी की मौत भी हो चुकी है। अब परिवार में केवल मोहम्मद असलम और उनकी धर्म पत्नी जिंदा है। मैंने आज दिन में भी आपको कहा था कि यास्मीन जो 15 वर्षीय थी, 12 जनवरी 2025 को इस बच्ची को एडमिट किया गया था और 7 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद और 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद आज आइनोट्रोपिक सपोर्ट के बावजूद, डॉक्टरों की बेइंतहा मेहनत के बावजूद आज इस 15 साल की बच्ची का देहांत हो गया। ये 15 साल की बच्ची अपने परिवार से, मुझसे, आप सबसे जुदा हो गई। बड़हाल रजौरी का इलाका और इस इलाके में 17 अमवात का होना, मोहम्मद असलम का पूरा घर खाली हो गया। मोहम्मद रफीक की धर्मपत्नी और 3 बच्चे चले गए। उसके अलावा एक और परिवार से, परिवार का सबसे बड़ा फजल, वो चला गया और उसके 4 बच्चे चले गए। 8 लोग एक परिवार से। मोहम्मद यूसुफ ने मोहम्मद असलम को गोद लिया था। जट्टी बेगम उनकी धर्मपत्नी थी। जट्टी बीमार थी, आपने स्ट्रेट लाइन के वीडियो में देखा होगा। मोहम्मद असलम उसकी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि ये भी बीमार है, इसकी तबीयत भी बहुत खराब है। लेकिन मौके पर मौजूद अफसरों ने मुझे बताया कि जब हम इनसे गुजारिश करते कि आप अपने बच्चे को, आप इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करें, तो वो मानते नहीं थे। उसके बाद पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता था, उसके बाद जाकर हम उस पेशेंट को शिफ्ट करते। सच्चाई क्या है या तो परिवार के लोग जानते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के वो जिम्मेदार जानते हैं जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। मगर हकीकत यह है कि मोहम्मद असलम का पूरा घर खाली हो गया। उसका मामा, उसकी मामी चली गई, 6 बच्चे चले गए। और आप सोचिए उस मां की क्या हालत होगी जिस मां का अब कुछ बचा ही नहीं, जिस मां के 6 बच्चे ठीक उसके घर से कुछ कदम की दूरी पर दफन है। मैं बड़हाल जब गया था, रफीक के घर जब गया, मैंने रफीक के बच्चों के चेहरे पर जब डर देखा, खौफ देखा, रफीक के चेहरे पर मायूसी देखी, देखा कि रफीक की बीवी की मौत के बाद वो शख्स टूट गया है, ये सब कुछ जब मैंने देखा तो यकीन मानिएगा आपका दिल छलनी हो जाता है जब आप ये सोचते हैं कि उस मां पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, जिसे जब ये पता चलेगा कि उसकी बड़ी बेटी यास्मीन जो पिछले कई दिनों से एसएमजीएस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जिसको जिंदा रखने की कोशिशों में एसएमजीएस हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर लगे हुए थे, आज वो बच्ची इस दुनिया से चली गई। और उस बच्ची को लेकर कि हम कितनी बार उसके पास गए, हमने किसके लिए क्या किया, सब कुछ कहा गया, मगर दर्द और तकलीफ वो जानता है जिसके घर का फर्ज जाता है। वही शख्स जानता है जिसका बच्चा उससे जुदा होता है। उसी मां को पता है कि चोट कहां लगी है। उसी मां को पता है कि इसके बाद जब उसकी बेटी उससे जुदा हो गई, 5 बच्चे चले गए जो कल तक उसके आंगन में खेलते थे, अब उस मां को हिम्मत करनी है, हौसला
دوبارہ سے کرنا ہے، دوبارہ سے جینے کا بڑا مشکل ہے۔ ارے کسی کی زندگی سے کوئی ایک انسان نکل جائے تو موت آ جاتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ماں جس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اور جس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیار کو ناپنا اور تولنے کی اگر کوشش کریں تو ترازو دنیا کا کہیں نہیں ملے گا جس سے آپ تول سکیں کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ بچہ کچھ بھی کر کے آئے، ماں کو بڑا بے انتہا پیار اپنے بچے سے ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی 4 باتیں سن سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو لے کر برائی نہیں سن سکتی۔ اور وہ لوگ جنہیں میرے بدحال پہنچنے میں سیاست نظر آ رہی تھی، آج ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بدحال جاؤ، وہ راستہ جو محمد اسلم کے گھر کی طرف جاتا ہے، وہاں 6 قبریں ہیں، 6 قبریں بچوں کی اور 2 قبریں محمد یوسف اور اس کی بیگم جٹی بیگم کی۔ اگر آپ کو لگے گا کہ ان قبروں کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی انسان سیاست کر سکتا ہے تو پھر آپ کو جو ٹھیک لگے وہ کریے۔ بدحال کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ کہ غریب اور کمزور علاقوں کو پوچھنے والے لوگ آج بھی نہیں ہیں۔ 16 لوگوں کی موت ہو گئی، اس کے بعد جا کر یہ ہنگامہ ہوا ہے کہ تمام جتنی بھی کابینہ تھی وہ دوڑ پڑی اور بدحال پہنچ گئی۔ آپ حاکم ہیں، آپ حکمران ہیں، اس ریاست کے ایک ایک بچے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس ریاست کے غریب کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، اس ریاست کے امیر کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، اس ریاست میں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ان کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، جو بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہیں ان کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچئے، 2 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے تکلیف کس چیز کی ہے؟ تکلیف اس بات کی ہے کہ 10 لوگوں کی موت کے بعد، 9 لوگوں کی موت کے بعد، معاف کیجیے گا، اگر یہ دوڑ لگائی ہوتی جو دوڑ اب لگ رہی ہے تو شاید آج محمد اسلم کے 6 بچے زندہ ہوتے۔ شاید وہ ماں، جب میں محمد اسلم کے گھر گیا اور اس کی بیگم کو دیکھا، یقین مانیے گا میں اپنی مائک اس کے سامنے نہیں رکھ سکا۔ اس لیے نہیں رکھ سکا کیونکہ کیا پوچھیں گے اس ماں سے جس ماں کے 6 کے 6 بچے دنیا سے چلے گئے اور اسے سننے کو یہ مل رہا ہے کہ یہ کوئی زہر ہے لیکن قاتل کا پتہ نہیں۔ رجوری کی سانحے سے سرکار کو یہ سبق لینا چاہیے کہ سانحہ جموں کشمیر کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ بچے آپ کے ہیں۔ جموں کشمیر کا ہر ایک فرد آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ ان کے درد میں، آپ ان کی تکلیف میں، آپ ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پولیس نکال کے لائے گی کہ کہانی کیا ہے، وائرس ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا، قاتل ہوگا تو اسے بھی بے نقاب پولیس کرے گی۔ مگر حوصلہ بڑھانے کا کام کرنا، ہمت دینے کا کام کرنا، ان غریبوں کے پاس جا کر ان کے جھونپڑے میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو سننا، مجھے لگتا ہے یہ کام حاکموں کا ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں حاکموں کے پاس طاقت نہیں ہے جتنی جو طاقت حاکموں کے پاس ہونی چاہیے، مگر آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے افسوس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر، آپ نے کہا ہماری پارٹی کا فلاں لیڈر چلا گیا لیکن آپ نہیں گئے، اس کا مطلب تو صاف طور پر یہ ہے نا، آپ کا علاقہ نہیں ہے، یہاں آپ کے ووٹر نہیں ہیں۔ اگر یہ علاقے اور ووٹر کا مسئلہ نہیں ہوتا تو سارے بڑے لیڈر بڑھال میں ہوتے، اور ان غریبوں کے ساتھ، ان کمزوروں کے ساتھ، ان کی اس تکلیف میں، ان کی اس پریشانی میں، ان کے اس غم میں شریک ہوتے۔ آج اس بچی کو، 15 سال کی بچی یاسمین کو وینٹیلیٹر کی قید سے آزادی مل گئی۔ جب میں پہلے دن گیا تھا مجھے یاد ہے اسے چبھن ہو رہی تھی، وہ سوئیاں جو
وہ سوئی جو اس کو لگا رہے تھے، جس سے کوشش وہ کر رہے تھے کہ اس کو انٹراوینس فلوئڈ دیے جائیں، اس کو چبھن ہو رہی تھی، اور وہ چبھن کے کارن جو ہے تکلیف میں تھی۔ اس کے بعد آہستہ 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 وہ خاموش ہوتی گئی، اور اس کے بعد آج جب میں نے اس کو دیکھا وینٹیلیٹر پر جب انسان ہوتا ہے، اس کے بعد جب آئنوٹروپک سپورٹ پر ایک شخص چلا جاتا ہے، یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے باپ کو آئنوٹروپک سپورٹ پر دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب ایک پیشنٹ آئنوٹروپک سپورٹ پر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی کرشمہ ہو جائے تو یہ بچے گا، لیکن اگر کرشمہ نہیں ہوا تو اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس لیے میرے حاکموں سے، لیڈروں سے، جن کو میری باتوں سے تکلیف ہوئی ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ آپ کے پاس طاقتیں ضرور کم ہیں، لیکن آپ کے پاس دل تو ہے۔ تکلیف تو آپ کو بھی ہوتی ہے نا۔ آپ کے گھر کے کسی بچے کو اگر معمولی سا کھانسی زکام ہو جائے، بخار ذرا زیادہ ہو جائے، تو جناب آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں مرض جاننے کے لیے، مرض کی دوا جاننے کے لیے۔ ذرا سوچئے۔ اور ہمیں عادت ہے، ہمارے آس پڑوس میں بھی اگر کسی کو کوئی بیمار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو ہم فوراً اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ بہرحال ایک مثال ہے، جب تک آپ کا اور میرا مزاج یہ نہیں بنے گا کہ سبھی علاقے ہمارے اپنے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی درد ہوگا، کوئی تکلیف والا معاملہ ہوگا، ہم دوڑ کے چلے جائیں گے۔ کوئی اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹرز نے کوشش کرنے میں کوئی کمی کسر باقی نہیں رکھی۔ ایس ایم جیز میں نوجوان ڈاکٹروں کو، ان بچیوں کو سلام کرتا ہوں جس طریقے سے وہ اس بچی کو دیکھ رہے تھے، اور میں حیران ہوا۔ ایک ڈاکٹر صاحبہ آئیں، اور جب میں نے ان سے بات کرنی شروع کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے دن ان سارے بچوں کو ہنستے کھیلتے دیکھا ہے، اور میں اپنے سامنے ان سب کی لاشیں دیکھ رہی ہوں۔ ڈاکٹروں نے کوئی کمی کسر باقی نہیں رکھی، سواستھ وبھاگ دوڑا، اس میں کوئی کمی کسر باقی نہیں رکھی، سرکاری وبھاگ کے جتنے افسر تھے وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں کھڑے رہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مگر حضور، یہ ذمہ داری سرکاری افسروں سے زیادہ ان کی ہے جو حکمران ہے۔ وقت کے حکمران کا وہاں پہنچنا بڑا ضروری تھا، بہت ضروری تھا، ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ امید اور توقع یہ، یاسمین کی اس موت کے بعد اس سلسلہ یہی تھم جائے گا، اور جموں کشمیر پولیس کے جو افسران اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان کرے، راستہ ہموار کرے، تاکہ وہ ان قاتلوں تک، اس درندے تک پہنچ جائیں جس درندے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ اور اگر یہ کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی معجزے کے ذریعے یہ کم سے کم ڈاکٹروں تک، ٹیموں تک پتہ چلے ان کو کہ معاملہ کیا ہے، اور یہ موتوں کا سلسلہ تھم جائے۔ بڑا مشکل ہے جی، میں نے آپ کو کہا نا کہ اس وقت اسلم کو اور اس کی بیوی کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، 6 کے 6 بچے چلے جانا۔ وہ پریوار جو بالکل اسلم کی آنکھوں کے سامنے 24 گھنٹے، اس کا ماما محمد یوسف ہوتا تھا، وہ جٹی بیگم ہوتی تھی جن کا اپنا بچہ نہیں تھا، جنہوں نے محمد اسلم کو گود لیا تھا، وہ جب باہر نکلے گا دیکھے گا وہاں آنگن خالی ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ تصویر بھی دکھائی کہ بغروالی کتا جو بڑا خطرناک، بڑا فیروشیس کتا ہوتا ہے، وہ تو خاموش ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا دل دہلا دینے والی یہ تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ یاسمین کے گھر والوں کو ہمت اور حوصلہ دے یہ صدمہ برداشت کرنے کی، اور ہمارے حاکموں کو یہ طاقت اور سکت دے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم افسوس میں شامل ہو جائے۔